अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। शंघाई ताउन तंजीम में पाकिस्तान को बड़ी सिफारती कामयाबी हासिल हुई है, जबकि भारत को सुबकी का सामना करना पड़ा। वज़राए दिफा के इजलास में भारत पहलगाम हमले को पाकिस्तान से जोड़ने में नाकाम रहा। हमारे जराये के मुताबिक भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने पाकिस्तानी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब के रिमार्क्स का जवाब देने के लिए वक्त मांगा, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। ख्वाजा आसिफ साहब ने अपनी तकरीर में जाफर एक्सप्रेस हमले समेत पाकिस्तान में दीगर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में भारतीय सरपरस्ती का जिक्र करते हुए कुलभूषण यादव तक का नाम लिया। तमाम रुकन ममालिक ने भारतीय मौकफ मुस्तरद करते हुए बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत की। ईरान के खिलाफ इजरायली झारियत पर तमाम रुकन ममालिक ने मजम्मत की, जबकि भारत का नुक्ता नजर यहां भी मुख्तलिफ रहा। इजलास के इख्तिताम पर मायूस भारतीय वफ्द ने मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। शंघाई ताउन तंजीम के 9 अरकान एक तरफ जबकि भारत दूसरी तरफ सिफारती तौर पर तन्हा नजर आया। एक तरफ हुकूमत आलमी सतह पर सिफारती कामयाबियां हासिल तो कर रही है, आसानी से दूसरी मरतबा बजट पास करवाने में भी कामयाब नजर आती है, लेकिन इन तमाम कामयाबियों के बावजूद हुकूमत मुल्क में ऑपोजिशन को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। आज भी ऑपोजिशन लीडर्स वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और ऑपोजिशन के दीगर रहनुमाओं को उनके लीडर साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। हुकूमत के पास आज एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है कि जो आलमी सतह पर हमारा इत्तेहाद का इमेज बना हुआ है, उसका दायमी फायदा हासिल करने के लिए अंदरूनी तौर पर भी हमें मुत्तहिद हो जाना चाहिए। हम आज भी अरबाब इख्तियार से उम्मीद करते हैं, उनसे इल्तजा करते हैं कि ऑपोजिशन को साथ लेकर चले, आगे बढ़े, मुल्क को आगे लेकर बढ़िए, क्योंकि आज साबिक वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात की नाकामी के बाद बात करते हुए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब का कहना था कि IMF ने दोबारा भी आना है, ये हमें मिलने नहीं दे रहे, फाइनेंस की किसी भी मीटिंग में शिरकत नहीं करेंगे। भी एक प्रोग्राम अभी आना है, तो उस प्रोग्राम के टाइम फिर हमारा रवैया भी यही होगा। कोई भी फाइनेंस की किसी मीटिंग में हम लोग शिरकत नहीं कर रहे। हम प्रोटेस्ट करें तो उससे पहले ही हमारे वर्कर से पंजाब के ऊपर घरों में छापे शुरू कर देते हैं, गिरफ्तारियां शुरू कर देते हैं। मैं कभी कभी ये बात करता हूँ कि भाई कोई हमें मारेगा तो सेल्फ डिफेंस पे हम करेंगे। इस दफा कहते हैं जी बड़ी सख्त बात करते हो। ऑपोजिशन लीडर इन नेशनल असेंबली उमर अयूब खान साहब हैज आल्सो जॉइंड अस इन द स्टूडियो, और जो कि कहते हैं कि इकोनॉमी और ये जो बजट है वो इकोनॉमिक टेररिज्म है, इट्स जस्ट अ पैक ऑफ लाइज, और लंदन प्लान से भी आपने इनको जोड़ दिया। उमर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। उमर साहब, आप लोग की तो तमाम जो आप लोग ने तहरीकें पेश की, ऑपोजिशन कटौती की, ये मुस्तरद कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलीना साहबा बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि मैंने आज फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा है, मैंने पहले भी कहा है, मैं कहता रहा हूँ, ये बजट लेला बजट है। और लेला क्या होता है? ये दुम्बा होता है। ये देख ले नाज़रीन, ये लेला जो मैंने उस दिन दिखाया भी था शहबाज शरीफ को, नंबर 1, और लेला है, इसमें भी कोई शक शुबे नहीं है। और वो मैं बताता हूँ शहबाज शरीफ और उसकी टीम क्यों लेला है। सबसे पहली चीज़ तो ये आती है। अच्छा, दूसरी चीज़, ये डेड ऑन अराइवल बजट इसलिए था क्योंकि इस बजट में जो वेरिएबल्स इन्होंने उठाए थे, जो जिसके ऊपर बुनियादों पे ये बजट बना है, वो आपकी फॉल्टी हैं। इन्होंने कहा जी कि हमारा खसारा, देखें बजट में 2-3 चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। नंबर 1 होता है बजट खसारा, तो वो बजट खसारा तकरीबन 6,500 अरब रुपए का कहाँ से पूरा करेंगे? वो बैंकों से उठा रहे हैं, बैंकों से कर्जा 97%। इसका मतलब है कि क्राउडिंग आउट इफेक्ट आपका, जो आपका बाकी सनतें हैं उनके लिए खत्म, उनके लिए कोई आपके लिए लोन्स नहीं होंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये बजट अमीरों का बजट, वो कहते हैं ना बाय द रिच फॉर द रिच ऑफ द रिच, ठीक है, ये उसके लिए उसके, और ये बाय द बैंकर ऑफ द बैंकर फॉर द बैंकर। इस पे सिर्फ एक वाइड चीज मैं पूछता हूं कि 4 बड़े बैंक हैं पाकिस्तान में, वो प्राइवेट सेक्टर में जो बड़े बैंक हैं उनके मालिकान जो हैं वो अरबपति नहीं, वो खरबपति बन जाएंगे, बन चुके हैं और मजीद बनेंगे इसकी वजह से। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में एक डोमेस्टिक डेट क्राइसिस बन गया है कि हुकूमत का तकरीबन आपका 53-54 ट्रिलियन रुपीस का आपका जो बोरोइंग है वो आपकी तकरीबन डोमेस्टिक बोरोइंग में लोकल इकोनॉमी से आ गई है, और उस पे हर साल आप 650 अरब रुपए का आप ऐड करते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ट्रिलियन का हो गया तकरीबन आपका 53,000 बिलियन, 54,000 बिलियन, उस पर 6,500 अरब आप ऐड करते जा रहे हैं हर साल। तो उस पे जो बैंक मालकान हैं वो तो पाकिस्तान की हुकूमत से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से सूद कमा रहे होंगे। तो आप खुद क्विक कैलकुलेशन कर लें, 6500 अरब रुपए का तकरीबन 6300 बिलियन रुपीस पे जो सूद देंगे, तो वो किसकी जेब में जाएगा? वो बैंक मालिकान की जेब में जाएगा ना। उनकी डिविडेंड पेमेंट्स होंगे, वो तो अरबोंपति बन जाएंगे, खरबोंपति बन जाएंगे। सो लिहाजा ये बैंकर का बजट है अपने दोस्त यारों को खुश करने के लिए, नंबर 1।
پاکستان کی عوام میں اس کے لیے اس میں کچھ نہیں ہے. ہر چیز کا میں نے یہاں پہ ڈیٹیلز بھی آپ کو پہلے بھی دی تھیں, میں نے بجٹ سپیچ میں بھی دیا, ابھی پروگرام میں بھی دے دوں گا. ہر ایک چیز اشیاء خرد و نوش میں قیمتوں کا اضافہ. عمر صاحب یہ تو مسلسل ایون شوز پہ, ٹی وی ٹاک شوز پہ آ کے حکومتی سائٹ تو یہ کہتی رہی کہ اپوزیشن آئے ہمارے پاس, آ کے بیٹھے, ہمیں ان پٹ دے, ہمیں تجاویز دے بجٹ کے حوالے سے, جو کنسٹرکٹیو تجاویز ہے وہ ہم ضرور اس کو انکارپوریٹ کریں گے. کیوں نہیں آپ لوگ نے کوئی تجاویز دی؟ آپ لوگ کے جو اختلافی نوٹ بھی آج آئی واز گوئنگ تھرو اٹ, اس میں بھی ویگ ذرا باتیں ہوئی ہوئی ہیں. آپ نے اختلافی نوٹ ہمارا جو یہ ہمارا آپ کا جو اختلافی نوٹ ہے نا جی, لسٹ آف امینڈمنٹس, جی یہ سب کی سب ایک ایک کلوز پہ لسٹ آف امینڈمنٹس, یہ اس کو انہوں نے ہر ایک چیز پہ ایک ایک چیز, یہ فائنینس بل ہے, اس پہ اختلافی نوٹ ہمارا پیچھے پڑا ہوا ہے, اور یہ ہم نے کہا جی کہ ہمارے پاس ایک ایک چیز پہ کلوز بائی کلوز ہم نے دی ہے. سو آپ نے کوئی پروپوز بھی کیا, کوئی فسکل پالیسیز ان کی آلٹرنیٹ؟ ایک چیز ہم نے, ہر ایک چیز ہم نے پروپوز کی. ان کو امینڈمنٹس, فائنینس بل میں امینڈمنٹس ہم نے دی ہیں, نوٹ آف ڈسینٹ. اس سارے بل پہ ہمارا یہ نوٹ آف ڈسینٹ بھی آ گیا, ایک ایک چیز پہ آیا, ایک ایک چیز ہم نے اسٹڈی کر کے ان کو بتایا, یہاں پہ یہ غلط ہے, یہ ایسے, وہ نوٹ کرتے رہے, پھر بھی انہوں نے بلڈوز کیا. عمر صاحب اب کیا کریں گے؟ بجٹ منظور ہو گیا, آپ کی تمام کنسرنز جو ہیں وہ مسترد ہو گئی, اس وقت اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پھر اگلے ایک سال کے لیے عوام کو بھگتنے دیا جائے گا اپوزیشن کی طرف سے؟ علینا صاحبہ, عوام کے اوپر مزید جو مہنگائی کا ابھی بوجھ آنے والا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. آپ نے آلریڈی آپ کا, میں دو ڈے چار ون سے کہتا رہا ہوں, میں ڈے ون سے کہتا رہا ہوں, آپ کا پی ڈی ایل 100 روپے پر لیٹر یہ لوگ اٹھا کے لے گئے, اور اس پہ میں کاربن لیوی, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اٹھا کے یہ لے گئے. اور یہاں پہ میں آپ کو موٹی موٹی چیزیں بتاتا ہوں. آپ کا گندم جو ہے پر 20 kgs, یہ 2022 میں آپ کا جو تھیلا ہوتا تھا یہ 1167 روپیز پر 20 kg تھا, آج 1750 ہے, تقریباً 50% اضافہ. آپ کا انڈے درجن اس وقت 135 روپے اپنا درجن تھا, آج 288 روپے ہے, تقریباً 113% اضافہ. آپ کا پیاز, نارمل چیزیں 40 روپے کلو ہمارے ٹائم پہ, آج 80 روپے کلو, 100% اضافہ. چینی 96% اضافہ, ہمارے ٹائم پہ 87 روپیز, ابھی بلکہ 96 نہیں 115% اضافہ, آج 190 پہ ہے. 190. چینی کا آپ دیکھیں, ابھی آپ کے کویشچن کا آنسر کرتا ہوں. چینی پچھلے سال انہوں نے, ہم لوگ ان کو کہتے ہیں نہ ایکسپورٹ کرو, رکھو ملک میں, چینی کی قیمت کم کرو, پر کدھر کم کریں گے؟ میں نے آپ کو ابھی ایک ڈاکیومنٹ دکھایا تھا جو آپ کے چینی کے ملوں کا تھا, وہ ابھی میرے پاس یہ پڑا ہوا ہے. یہ آپ ناظرین دیکھ لیں, یہ چیئرمین ایف پی آر نے مجھے فائنینس کمیٹی میں دیا تھا جب میں اصرار کر رہا تھا. اس نے کہا جی ہم نے شوگر ملیں پکڑی ہیں جو چینی ادھر ادھر کر رہی تھی. میں نے کہا مجھے, ہمارے پاس ویڈیو ہے, میں نے کہا مجھے ویڈیو نہیں چاہیے, مجھے ریٹن چاہیے. تو ریٹن میں انہوں نے یہ کمپنیز جو ہیں یہ بتائی ہیں, سرکاند, چیمبر, ڈگری شوگر مل, جوہر آباد, تانلے والا, الموئیز, طارق آپریشن, تانلے والا, اس پہ انہوں نے لکھا ہے جی ان کی چوریاں پکڑی گئی ہیں. تو لہٰذا یہ بھی بڑی مشکل سے میں نے نکلایا تھا. ان کے مالکان کا چیک کر لیں, نمبر 1. نمبر 2, آج انہوں نے چینی جو ہے وہ ایکسپورٹ کی, ابھی کہتے ہیں جی ہم لوگ امپورٹ کریں گے, تو شوگر ملیں کن کی ہیں ان کا ذرا چیک کریں, امپورٹ کریں گے. اس کے باوجود وہ بھی پتہ کرا لیا ہوگا. میں بھی, مجھے کل تک آ جائے گی انفارمیشن, میں ذرا مصروف تھا تو کل تک انشاءاللہ میں چیک کر لوں گا. دوسری چیز یہ ہے کہ چینی کی قیمت آپ کی تقریباً 190 روپے کلو سے زیادہ بڑھ گئی ہے. تو یہ وہ حالات ہیں, آپ کا 50-60 روپے کلو ان دنوں میں بڑھی ہے. تو کس کو یہ فائدہ دے رہے ہیں, کن کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ آپ کا ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر بالکل نہیں ہونے کے برابر ہوا. ان کا ریونیو ایکسپینڈیچر 1200 ارب روپے کا اس وقت خسارہ ہے. نیکسٹ سال ان کا جو ہے روپے کی قیمت گرے گی, ریونیو آپ کا شارٹ ہوگا, تجارت کا خسارہ آپ کا بڑھے گا. تو یہ وہ حالات ہیں, اور مہنگائی مزید بڑھے گی. اور سونے پہ سہاگا, ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ محنت کش آدمی جو ہے اپنا سولر پینل لگائے. ان کو ہم لوگ کہتے رہے, انہوں نے پھر بھی اس کا سولر پینل پہ ٹیکس لگایا. آج بلاول صاحب جو ہیں فلور آف دا ہاؤس, وہ بڑا کریڈٹ لے رہے تھے کہ ہمارے ان کی اپوزیشن کی وجہ سے, ان کو اپوز کرنے کی وجہ سے سولر پینلز کی جو سیلز ٹیکس ہے اس میں 18% سے وہ 10% پہ لے کر آ گئے. بلاول بھٹو ہو یا آصف علی زرداری, یہ ان کو معلوم نہیں ہے. میں نے آپ سے بھی اس کا استعمال کیا تھا کہ انگریزی میں ایک سائیکیاٹرک ایک پرابلم ہوتا ہے, میڈیکل بیماری ہے, سکٹسافرینیا, مطلب سکٹسافرینک ہوتا ہے نا, یا آپ کی ڈیول پرسنالٹی ہوتی ہے, تو بائی پولر ڈس آرڈر. آپ کو معلوم نہیں ہوتا,
کبھی تولا کبھی معاش، پتہ نہیں کیا وہ کیا کہتے ہیں، ایک پل دم میں تولا پل میں معاش، ہاں۔ تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کس طرف جانا ہے، کیا کرنا ہے، کون سی طرف ہم لوگوں نے رہنا ہے. تو ان کا پیپلز پارٹی کا تو یہ ہے. یو آلریڈی نیو، آپ کی جماعت نے ویسے ان کو اپروچ بھی کیا تھا؟ نہیں، ہم نے کوئی نہیں کیا تھا. ہمیں اسد کیسر صاحب نے وہ تو اسد کیسر صاحب، لیکن آپ کو پہلے سے ہی پتا تھا، آپ نے تو میں نے آپ کے پروگرام پہ کہا تھا، میں نے کہا جی ریٹ بڑھا رہے ہیں. آصف علی زرداری جو ہے وہ تو کال آ گئی. آصف علی زرداری تو ریٹ اپنا ہمیشہ بڑھاتا ہے، اس کا تو نام ہی میں سے 10% ہے. تو لہٰذا ان کو میں نے کہا تھا کہ جی کہ کسی کا کہیں سے پنڈی سے کال آ جائے گی یا کسی اور شہر سے آ جائے گی تو وہ جناب والا اس کو کال آئے گی تو وہ ادھر ہی بیٹھ جائیں گے. وہی بات ہوئی، وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گئے تھے. تو صدر صاحب جو ہیں وہ کال کا آپ کے خیال میں ان کو کال آئی ہے؟ کال نہیں، اشارہ آیا تھا. کال تو بہت بڑی بات ہے. رائٹ. بٹ عمر صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اب اتنی مشکل حالات ہیں عوام کے لیے، جہاں پر آپ لوگ عوام کے لیے سڑکوں پہ نکلیں گے، اپنے مسائل کے لیے، اپنی جو مشکلات ہیں، آپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ جیل میں بیٹھی ہے، آپ لوگ لیگل فرنٹ پہ جو بیٹل گراؤنڈ ہے اس پہ اتنے آپ محاذ اتنے مزید چیلنجز نظر آ رہے ہیں. آج بھی سپریم کورٹ میں جو ریزرو سیٹس کا معاملہ ایک طرف چل رہا تھا، ایک طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر جو ہے وہ ورکرز بھی مسلسل آپ سے سوال کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کے اندر جو ہے وہ اب اتنے ڈویژنز ہو چکے ہیں. آپ لوگ کس طرح سے اپوزیشن تو بالکل این حکومت کے توقعات کے مطابق ہو گئی ہے، بڑی ڈوسائل سی. نہیں، بالکل نہیں علینا صاحبہ، میں آپ کے اس بات سے متفق نہیں ہوں. تو آپ کب نکل رہے ہیں تحریک کے لیے، چاہے وہ عوامی ان کے رائٹس کے لیے، یہ مہنگائی کے خلاف، اپنے حقوق کے لیے؟ ہمیں جس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اشارہ ہے، وہ تو جیل میں نہیں، انہوں نے خود، ہمارے کئی لوگ ملے ہیں ان سے، وکلاء ملے ہیں، انہوں نے خود کہا ہے وہ اتھارٹی ان کے پاس ہے. میں نے بار بار کہتا ہوں تو وہ جب تک نہیں کہیں گے تب تک آپ لوگ ایون عوام کے لیے بھی باہر نہیں نکلیں گے. ہم جب وزیر اعظم عمران خان صاحب کہیں گے ہم لوگ نکلیں گے. میس موومنٹ چلانے کا پریروگیٹو یا اتھارٹی صرف وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہے. میں جس وقت سیکرٹری جنرل تھا، یہ مئی کی بات ہے پچھلے سال، میں نے ان سے پوچھا تھا، میں نے کہا سر ہم لوگ ٹریگر کر دیں. انہوں نے کہا نہیں، جب میں کہوں گا. اس کے بعد بھی وہ اتھارٹی انہوں نے اپنے پاس رکھی، اور جب وہ کہیں گے، وہ ہمارے بانی چیئرمین ہیں، ہمارے اس وقت بھی ہمارے لیڈر ہیں، آل ان آل ہیں، اور ہم لوگ ان کا انتظار کریں گے جب وہ کہیں گے. بٹ تیاری ہماری ہے. بٹ عمر صاحب، یہ کافی عوام جو ہے وہ تو کیونکہ منتظر نظر آتی ہے، ایون لیڈرشپ کو باہر جیل سے نکالنے کے بھی حوالے سے آپ کا ورکرز جو ہے وہ سوال کر رہے ہیں، بہت ریج میں نظر آ رہا ہے اب تو. علینا صاحبہ، جو ہمارے ساتھ ہمیں معلوم ہے، میں خود اسٹریٹ پولیٹیشین ہوں اور الحمدللہ لیڈ کیا ہمیشہ. میں نے مطلب 57 ڈنڈے کھانا لاٹھی چارج میں، 4 کے بعد تو میں نے کلمہ پڑھ دیا تھا. میں نے کہا آج میری اینڈ ہے. سوئی گیس میں کہہ رہا ہوں، ٹیئر گیس کھانا، یہ ساری چیزیں کھانی. ہم لوگ فرنٹ پہ لیڈ کرتے ہیں. ابھی بھی یہاں پہ نشان پڑے، چھاتی پہ ٹیئر گیس شیل کھایا، گردن پہ کھایا، فرنٹ سے لیڈ کی ہے، کیسز لیے. تو ہمیں معلوم ہے کہ فرنٹ پہ کون کہاں پہ کتنے پانی میں کھڑا ہوتا ہے اور کیسے کھڑا ہوتا ہے. یہ کہنے کی باتیں ہیں کہ جی انریجڈ ہے. تو یہ جب وہ کہتے ہیں نا when the chips are down، میں دیکھوں گا کون ہمارے ساتھ ہوگا اور کون نہیں ہوگا. آپ کے خیال میں ورکرز خود نہیں نکلتے؟ نہیں نکلتے ہیں. ہمارے بہادر ورکرز جو ہیں وہ نکلتے ہیں. جو شور شرابہ کرتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، پر ہمیں پتہ ہے کون کتنے پانی میں. یہ آپ کے خیال میں آج بھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر تھے وہ انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میرے سامنے کوئی نہیں ہوا. میں تو ادھر اندر بھی گیا، باہر بھی آیا، میں نے کوئی نہیں دیکھا. آپ کے ادھر موجودگی کے دوران جو ہے کوئی آپ کو ورکرز نظر نہیں آئے؟ نہیں، ورکرز تھے، پر کوئی آرام سے میں ملا ساروں سے، فوٹوگرافس لیے. ہمارے کوئی مظاہرہ، کوئی احتجاج، کوئی نعرے بازی نہیں ہو رہی تھی اس وقت؟ کس کے خلاف؟ پارٹی کے لوگوں کے خلاف، بجٹ منظوری کے خلاف؟ میں ادھر ہی تھا، کیمریز لگے ہوئے تھے. ہمارے کئی ساتھی کوئی باہر سے بھی یورپین یونین سے آئے، انہوں نے بڑے آرام سے فوٹوگرافس لیے، بتایا کہ جی ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا سامنے آ جائیں، میرا نیشنل اسمبلی میں چیمبر ہے، آفس سے آ جائیں ادھر اندر بھی گیا، واپس بھی آیا. پر عمر صاحب، جب عمران خان صاحب کی بہن خود یہ کہیں کہ عمران خان صاحب کو مائنس کھو گیا ہے، وہ یہ کتنا ایک پورلی ریفلیکٹ کرتا ہے پارٹی پہ؟ میرا لیڈر صرف وزیر اعظم عمران خان صاحب ہے. فیملی ممبرز کا احترام ایٹسٹرا اپنی جگہ پر میں اور ہم سارے رسپانسبل ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب. رائٹ، بٹ وائی وڈ شی ایون سے دس؟ I'm not anyone's spokesman. وہ مائنس تو نہیں ہوئے ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کون، پی ٹی آئی ہے ہی عمران خان، یہ کون سوچ سکتا ہے؟ میں یا پاکستان تحریک انصاف میں آیا جس وقت، میں کس نظریے سے آیا، کس کا نظریہ تھا؟ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا تھا. ایز سمپل ایز دیٹ. رائٹ. اور جو رانا صاحب منتظر ہیں اور آپ لوگ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ آ کے اس کے ساتھ بیٹھ کے، عمران خان صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ جی وہ آ کے سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھیں، نہیں دیکھیں آپ ان کی طرف کہ جن کے پاس اختیار ہے. میں آپ کو سمپل کوشچن پوچھتا ہوں کہ رانا صاحب کے خلاف بدقسمتی کے ساتھ ڈی جی اینٹی نارکوٹکس نے چارجز لگائے، ان کو جیل میں رکھا. ڈی جی اینٹی نارکوٹکس ٹھیک،
وہ خود بھی انٹیریئر منسٹر رہے ہیں, ابھی بھی محسن نقوی انٹیریئر منسٹر ہے. آج کے ڈی جی اینٹی نارکوٹکس فورس کو کہیں کہ وہ پریس کانفرنس کرے اور وہ پبلکلی ڈکلیئر کرے کہ رانا ثنا کے خلاف جو چارجز تھے وہ غلط تھے. نمبر ایک, جو بھی میجر جنرل صاحب ہیں, مجھے نہیں معلوم کون ہے, ایکس وائی زیڈ ہے, وہ آ کے یہ ڈکلیئر کر دیں. نمبر ایک. نمبر دو, حالات یہ ہیں کہ پنجاب پولیس کے اپنے لوگ ہمیں کہتے ہیں جی ابھی ٹائم یہ ہو گیا کہ ہم لوگ وردی چھوڑیں, ہم لوگ سروس کارڈ بھی اپنی جیب میں ڈال کے کے پی میں نہیں جا سکتے ہیں کہ یہ پتہ نہ لگ جائے کہ ہم لوگ پنجاب پولیس کے. یہ حالات ہیں آج پنجاب پولیس کے لوگ. اور بلوچستان میں تو, بلوچستان میں مجھے بتائیں, آپ کا آرمڈ کانوائز کے بغیر کوئی پنجاب کا شخص بلوچستان میں جا سکتا ہے؟ نہیں. حالات آج ملک میں کس نے کی ہیں؟ یہ اس انسٹالڈ ہائیبرڈ رجیم اس کی ذمہ دار ہے. وہ تو بڑے پراؤڈلی اس چیز کو کہتے ہیں کہ ہائیبرڈ ماڈل تو بہرحال 2018 سے 22 تک بھی تھا. نہیں, ہائیبرڈ ماڈل ابھی میں نے تو فلور آف دا ہاؤس پہ کہا ہے, میں کہا آئین میں مجھے دکھا دیں کون سا وہ نہیں ہے. وہ خود بھی وزیر دفاع بھی اس بات کو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنلی فارملائز نہیں ہے. دس از فارملائزیشن آف دا سچویشن. تو فارملائزیشن یا سچویشن ہے تو پھر ہماری اسمبلی میں ختم کر دینا, یہ پکھنڈ ختم کریں, نیلے سے دلوں کو ختم کریں, کوئی اور لوگ آ کے بٹھا دیں. مجلس شورا جس طرح جنرل ضیاء کے ٹائم پہ ہوتا تھا, نامنیٹ کر دیں کہ جی فلانا 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 بندہ جو ہے یہ آئے گا, ادھر بیٹھے گا. عمر صاحب 2018 سے 22 تک بھی تو کچھ اسی طرح کے حالات کوئی ایسی نہیں تھے. ہم خود وہ ہائیبرڈ تو اس وقت بھی تھا. آپ رانا صاحب کی بات کر رہے ہیں, رانا صاحب کی پوزیشن بھی آج کو اسی طرح کی ہوگی جس وقت آپ لوگ کی اس وقت پوزیشن تھی. آپ لوگ بھی بتا نہیں سکتے تھے کہ کون کروا رہا تھا. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت کیا ڈی جی اے این ایف نے یہ کیا, ٹھیک ہے نا. تو اس وقت رانا ثنا جو ہیں وہ اپنے ڈی جی, آپ کہہ رہے ہیں نا حالات کے حوالے سے, تو پھر ان سے کرا لینا پریس کانفرنس کہ ان کا غلط ہوا تھا. تو وہ ایبسولوٹلی دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ کہ ان کی پوزیشن بھی ویسی ہے جس طرح آپ لوگ کی اس وقت حکومت میں رہ کے پوزیشن تھی. آپ لوگ بلیٹنٹلی یا پبلکلی آ کے تو بہت کچھ نہیں بتایا جا سکتا تھا. بٹ عمر صاحب یعنی کہ پولیٹیکل اینٹیز کے ساتھ آپ نے نہیں بیٹھنا, آپ نے دیکھنا اختیارات جن کے پاس ہیں انہی کی طرف ہے. پولیٹیکل اینٹیز کے ساتھ بیٹھ کے ہم کیا بات کریں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں آ کے ہم طے کریں گے, ہمارے پاس آپ کو دینے کے لیے بہت کچھ ہے. صاحبہ جس وقت وہاں پہ ہم لوگ بیٹھے بھی تھے, وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہمیں آتھرائز کیا تھا اس کمیٹی کا, مجھے ہی ہیڈ بنایا تھا اور ہم نے شروع کی تھی نیگوسیشن. میری ان سے ایک ڈیمانڈ تھی, ہم سارے ساتھیوں کی ایک ڈیمانڈ تھی. ہم نے کہا جی ہماری میٹنگ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں کرا دیں, ایک ان مانیٹرڈ انوائرمنٹ میں. نہیں کرا سکے. انہوں نے کہا جی ہم لوگوں کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے, آپ کو معلوم ہے ہمیں کس سے پوچھنا پڑے گا. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. عمر ایوب خان صاحب اپوزیشن لیڈر ان نیشنل اسمبلی ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے, اور اسی کے ساتھ ہی بڑھتے ایک بریک کی طرف ہمارے ساتھ رہے. رانا احسان افضل صاحب پرائم منسٹر صاحب کے کوآرڈینیٹر ہیں, ہمیں جوائن کرے اس وقت سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز. رانا صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. رانا صاحب, اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب کہتے ہیں کہ دس بجٹ از ڈیڈ آن ارائیول. وہ کہتے ہیں یہ بینکرز بجٹ ہے اور اس سے ایک مہنگائی کا نیا طوفان جو ہے وہ جنم لینے لگا ہے. آپ نے کیا ریلیف دی ہے رانا صاحب اس بجٹ کو جو آج آپ نے منظور کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ہمیں پہلے تو یہ اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم آئی ایم ایف پروگرام میں ہیں اور پاکستان کے بہت سارے مسائل ہیں جس میں آپ کی میکرو اکنامک جو سچویشن ہے, جس کو آپ کہہ لیں کہ ڈالرز کی کمی نمبر ایک, اور پھر آپ کا جو فسکل خسارہ ہے, جو آپ کی آمدن ورسز آپ کے اخراجات ہیں, یہ چیلنجز درپیش ہیں. اس تناسب میں یہ ایک بہترین بجٹ ہے جو اس وقت دیا جا سکتا تھا اگر حقائق کو سامنے رکھا جائے. آپ نے ریلیف کی بات کی, تو دیکھیں سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں اگر اس بجٹ کے اندر ریلیف ہے وہ تقریباً 200 ارب کا جو ٹیرف لائنز, جو مختلف آر ڈیز ہیں, ریگولیٹری ڈیوٹیز ہیں, کسٹم ڈیوٹیز ہیں, ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹیز ہیں, ان میں کمی ہے. اور وہ ایک ایسا اقدام ہے کہ جس سے آپ کی ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری جو ہے وہ اٹھے گی اور ایکسپورٹس کی طرف پاکستان بڑھے گا. دیکھیں, اس کے علاوہ بالکل ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہمیشہ کی طرح جس طرح ہوتا تھا کہ آپ ٹیکس ریٹ میں اضافہ کریں اور جن طبقات پہ جو ٹیکس دیتی ہیں انہی پہ بوجھ بڑھے, تو اگر ہم نے وہاں ریورسل کیا ہے, پہلی دفعہ ریورسل ہوا ہے کہ ہم نے کارپوریٹس کے اوپر تھوڑا بہت ٹیکس کم کیا ہے, سیلریڈ کلاس کو ایز آؤٹ کیا ہے. اب یہ بحث ہو سکتی ہے کہ اپوزیشن تو کہہ رہی ہے رانا صاحب کہ تنخواہ دار طبقے کو جو آپ نے ریلیف نہ دے کر ایک کوئی بھی خاطر خواہ ریلیف آپ کہہ سکتے ہیں نا اس کو, یہ ایک بحثی انہوں نے کہا کہ یہ بحثی ہے اس حکومت کی. دیکھیں, بات یہ ہم تو اگر ہماری خواہشات کے اوپر اگر یہ ملک چلتا ہو
تو ہم اس ٹیکس ریٹ کو ادا کر لیں. لیکن ہم نے پہلی دفعہ، میں یہی تو کہہ رہا ہوں، پہلی دفعہ ٹیکس ریٹ اور سلیبز کے اندر آسانی ہم لے کے آئے ہیں اور ریورس کیا اور مزید بوجھ نہیں ڈالا. یہ ڈیفینیٹلی یہ تبھی ممکن ہوا ہے کہ ہم نے 400 ارب روپے کی ٹیکس کلیکشن کی ہے انفورسمنٹ کے ذریعے پچھلے سال میں، جس کی وجہ سے ہم نے ایک بہتر پرفارمنس کی ہے. تو ہم یہ ڈائریکشن جو ہے وہ تبدیل کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی اگلے سال کا ہمارا ٹارگٹ ہوگا کہ مزید کمی لائی جائے سیلری کلاس کے اوپر. تو یہ اسٹیپ وائز ہوتا ہے نا، ہماری خواہشات پہ تو ملک نہیں چلے گا، حقائق کے اوپر ملک چلے گا. پر رانا صاحب پیٹرول پہ جو کاربن لیوی پی ڈی ایل، اس کا پھر امپیکٹ کیا ہوگا اور یہ انفلیشن کو کس حد تک ایکسلریٹ کرے گا؟ یہ اس سے مہنگائی کتنی بڑھے گی؟ دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مہنگائی میں کوئی بہت زیادہ اضافہ ہوگا. ہم نے مہنگائی کا ٹارگٹ جو ہے وہ 7% یا 7.5% پہ رکھا ہے. تو مہنگائی اسی کے اراؤنڈ رہے گی یا اس سے کمی کی طرف ہم اس کو رکھیں گے، کوشش ہوگی کہ اس سے کمی ہو. تو میں سمجھتا ہوں ٹارگٹ میں ہی رہے گی. دیکھیں، بات یہ ہے کہ اوور آل یہ ایک ایسا بجٹ ہے جو کہ 4.2% کی گروتھ لے کے آئے گا، جس سے لوگوں کی قوت خرید میں بہتری آئے گی. اصل میں سیلری کلاس پہ ٹیکس ریٹ کب کم ہوگا، ان پہ بوجھ کب کم ہوگا؟ جب نان فائلرز فائلر بنیں گے. تو وہ بنیاد ہم نے رکھی ہے کہ نان فائلرز کے لیے بہت مشکل کر دی ہے اکانومی میں ایک ایکٹیویٹی کرنا. تو ڈیفینیٹلی ہمارا فوکس اسی پہ ہوگا کہ ڈاکیومنٹیشن مزید بڑھے. مطلب یہ رانا صاحب، یہ بات تو سنتے ہوئے بھی میرے خیال سے دہائیاں گزر رہی ہیں اب تو. اور حالیہ دنوں میں آپ کو یاد ہوگا ایف بی آر کے چیئرمین جو ہے لنگڑیال صاحب، جب وہ کہہ رہے ہوں کہ صرف اور صرف 12 لوگوں نے 10 ارب کے اثاثے ظاہر ڈکلیئر کیے ہیں، تو we've been unable to do this. حکومتیں جو ہیں وہ ناکام رہی ہیں. نہیں، حکومت ناکام نہیں رہی ہے نا. حکومت نے پچھلے سال 400 ارب روپے کی ٹیکس انفورسمنٹ کے ذریعے ٹیکس کلیکشن بڑھائی ہے. پالیسی میجرز کے ساتھ نہیں، 400 ارب کی انفورسمنٹ کے ذریعے بڑھائی ہے. یہ ریکرڈ ہے پاکستان کی تاریخ میں. اس بنیاد پہ ہم نے صرف نئے جو میجرز دیے ہیں وہ تقریباً 350 ارب کے ٹیکس میجرز نئے ہیں، اور ابھی بھی ہمیں انفورسمنٹ کی گنجائش میں 400 سے 500 ارب انفورسمنٹ. ایگزیکٹلی رانا صاحب، there you go. انفورسمنٹ کے تھرو اگر یہ ہو سکتا ہے تو پھر یہ پہلے بھی ہو سکتا تھا، یہ آگے بھی ہو سکتا ہے اس سے، اور اس کا والیوم جو ہے ہمیں کہیں زیادہ نظر آ سکتا ہے. بٹ رانا صاحب، کوئی چانسز ہے، ایک روایت رہی ہے اس ملک میں منی بجٹ کے حوالے سے، کوئی چانسز ہے کہ آپ لوگ منی بجٹ بھی لے کر آئیں گے اس کے بعد؟ دیکھیں، اس روایت کو ہم نے توڑا ہے. پچھلے سال منی بجٹ نہیں آیا، جبکہ بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے منی بجٹ آئے گا. تو الحمدللہ اس روایت کو ہم قائم رکھیں گے. اس سال بھی منی بجٹ نہیں آئے گا، بلکہ ہم انفورسمنٹ کے ذریعے جو ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے اور جو لوگ ٹیکس نہیں پورا دے رہے ادھر ہم فوکس کریں گے. اور آخر میں رانا صاحب یہ ضرور اس پہ کامنٹ کر دیجیے گا، آپ کی جماعت کے سابق رہنما ہیں، سابق وزیر خزانہ رہے ہیں مفتاح اسماعیل صاحب، وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی حکومت کے جب اخراجات بڑھا رہے ہوتے ہیں تب آپ کو آئی ایم ایف یاد نہیں ہوتا، لیکن جب عوام کے اوپر آپ نے برڈن ڈالنا ہوتا ہے تب آپ سارے آئی ایم ایف کی وہ کنڈیشنز کو کوٹ کر کر کے آپ بتاتے ہیں ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. دیکھیں، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اخراجات بھی کم کیے جا رہے ہیں. جو فسکل ڈیفیسٹ ہے اس میں ایک ہسٹورک کمی لائی جا رہی ہے. اس بجٹ میں پرائمری سرپلس دیا جا رہا ہے. تو مفتاح صاحب یہ سب کچھ سمجھتے ہیں، لیکن وہ ابھی وہ کیونکہ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں تو انہوں نے یہ ڈیبیٹ بنانی ہے. لیکن وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ بہترین بجٹ ہے. جو حقائق ہیں ان کو اگر آپ سامنے رکھیں، اگر حقیقتوں کو سامنے رکھیں تو یہ بہترین بجٹ ہے. چیلنجز بے شمار ہیں. ہم نے انہی چیلنجز کو بیلنس کرتے ہوئے ہم نے جو ہے وہ ملک کو ترقی کی طرف لے کے جانا ہے، اور یہ وہ بجٹ ہے جو ملک کو ترقی کی طرف لے کے جائے گا. اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور امپورٹ اور کنزمپشن کے اوپر گروتھ نہیں ہوگی. گروتھ جو ہے ایکسپورٹ اورینٹڈ ہوگی. یہ بجٹ اس چیز کو انڈیکیٹ. اینڈ وی ریئلی ہوپ کہ وہ گروتھ جو ہے وہ سسٹینیبل بھی نظر آئے، کیونکہ اب تک اسٹیبلائزیشن پہ زیادہ فوکس کیا گیا تھا. تھینک یو سو مچ رانا صاحب فار جوائننگ اس. بریک کے بعد ہم چاہیں گے کہ پی ٹی آئی جو کہ انٹرنل چیلنجز سے بھی نمٹ رہی ہے، اور پھر لیگل فرنٹ پہ جو آج سپریم کورٹ میں جو کچھ ہوا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر جو کچھ ہوا، اس پر بھی گفتگو ہوگی ایک بریک کے بعد. ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف سلمان اکرم راجہ صاحب، سینئر ایڈوکیٹ آف سپریم کورٹ. سلمان صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت نکالنے کے لیے. سلمان صاحب، گفتگو کا آغاز آج سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے کیس کی سماعت جاری تھی، اور آپ نے آج بھی بھرپور اور تفصیلی دلائل مخصوص نشستوں کے کیس میں آپ نے پریزنٹ کیے، اور آپ نے آج ایک انتہائی اہم نقطہ بھی ریز کیا جہاں پہ آپ نے بتایا کہ آپ کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ریکارڈ پیش کیا وہ 8 فروری کے
انتخابات سے متعلق اس میں آپ کا شو کیا کہ آپ نے بلے باز کی ٹکٹ پر اپلائی کیا تھا، جبکہ حقیقت میں آپ نے پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر اپلائی کیا تھا. اس کی ریسیٹ بھی بہرحال آپ نے جمع کرائی تھی، لیکن the way that you raise this point کہ جو کنسیلمنٹ آف فیکٹس ہیں، یہ ضرور بتائیے گا کہ یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے اور آئینی بینچ نے کس طرح سے آپ کی اس دلیل پر رسپانس دیا؟ دیکھیں، اس دلیل پر تو فیصلہ ہو چکا نا. جو 8 جج صاحبان کا اکثریتی فیصلہ ہے، انہوں نے یہی تمام معاملات دیکھے نا ہیں کہ جو کچھ ہوا 8 فروری 2024 کو اور اس سے پہلے جب 22 دسمبر اور پھر 24 دسمبر کو کاغذات نامزدگی داخل ہوئے، ہمیں بطور جماعت تسلیم نہیں کیا گیا، یہ غلط تھا. اور سپریم کورٹ نے بالکل برملا یہ کہا اپنے 12 جولائی 2024 کے فیصلے میں کہ پی ٹی آئی کو جماعت تسلیم نہ کرنا غیر آئینی عمل تھا. الیکشن کمیشن کا جس رول کے تحت انہوں نے یہ کیا وہ رول بھی غلط تھا. تو یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ یہ تمام الیکشن جو تھا یہ ایک غیر آئینی آپ کہہ لیجئے قاعدے کے تحت ہوا. جو الیکشن کمیشن کے فیصلے تھے، جو رولز تھے، جو انہوں نے برتاؤ کیا وہ غیر آئینی تھا. اور اسی بنیاد پہ 8 جج صاحبان نے یہ کہا کہ ہمیں موقع دینا ہوگا ان لوگوں کو جو الیکٹ ہوئے اور انہوں نے ایک دن ہی سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا، جن کے حوالے سے یہ شواہد کہیں نہ کہیں موجود ہیں کہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا. وہ اب اپنا ایفیڈیوٹ دیں اور بتائیں کہ وہ پی ٹی آئی کے تھے، اور پی ٹی آئی اگر اس ایفیڈیوٹ کو تسلیم کرتی ہے تو ان کو پی ٹی آئی ہی تسلیم کیا جائے گا اور یہی کہا جائے گا کہ 8 فروری کو وہ بطور پی ٹی آئی کے امیدوار الیکشن جیتے، نہ کہ آزاد امیدوار کے طور پہ. اور جو الیکشن کمیشن نے ریکارڈ پیش کیا ہے اس پہ انحصار نہیں کیا جا سکتا، دیگر معاملات کو بھی دیکھنا ہوگا. تو یہ ہے ایک طرح سے جو 8 ممبر اکثریت ہے ان کا فیصلہ. انہوں نے تمام جو زمینی حقائق تھے ان کا جائزہ لیا. آج میں نے فیصلے پیش کیے، ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ جو زمینی حقائق ہیں سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ ان کا جائزہ لے سکتی ہے، ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے فیصلہ کر سکتی ہے، جس فیصلے کے نتیجے میں جو بنیادی حقوق ہیں ان پر عمل ہو. اور الیکشن میں کم از کم 2 بنیادی حقوق جو ہیں ان کا تعلق ہوتا ہے. ایک آرٹیکل 17 رائٹ ٹو ایسوسیٹ، سیاسی جماعت بنانے کا جو آئینی حق ہے، اور ہمارا سپریم کورٹ کہہ چکا ہے کہ جماعت بنانے کے حق میں شامل ہے الیکشن لڑنا اور الیکشن کے نتیجے میں پارلیمان میں آنا اور پارلیمان میں نشستیں حاصل کرنا. اسی طرح آرٹیکل 19 ہے جو ایکسپریشن کا حق ہے، بات کرنے کا، اظہار کرنے کا حق ہے. ایک الیکشن جو ہے، ووٹ جو ہے وہ اظہار کا ذریعہ ہے. تو یہ بنیادی حقوق ہیں. زمینی حقائق اور پاکستان کے جو معروضی حالات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے کیا سپریم کورٹ الیکشن پر حملے کے خلاف ڈھال ثابت ہوگی، جیسا کہ 12 جولائی 2024 کو ہوا، یا جو الیکشن پر حملہ ہوا اس کو کامیاب قرار کر دیا جائے گا. یہ ہے اس مقدمے میں. رائٹ، بٹ سلمان صاحب، جسٹس امین الدین صاحب نے آج جس طرح سے انہوں نے کہا کہ اب دیکھنا تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے آئین سے روگردانی کی یا پھر سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے نے. یہ ہائپر ٹیکنیکلٹیز میں جو جایا جا رہا ہے، 7 سے 8 اب تک ہیئرنگز ہو چکی ہے اس کیس کی، لیکن ایک وہی سوال جو ہے ہو رہا ہے جس کے بعد جواب بھی جس کا پہلے آ چکا ہے. آپ بھی جس طرح سے کہہ رہے ہیں، جو باتیں دوبارہ ریز ہو رہی ہے، ایک ریپیٹیشن نظر آ رہی ہے آف دا لیگل کویسچنز دیٹ آر بینگ پٹ بائی دی کانسٹیٹیوشنل بینچ. جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو جج صاحبان اس بینچ میں آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ 3 ججمنٹس لکھ بیٹھے ہیں. 12 جولائی کو جو فیصلہ آیا اور اس کے بعد بھی جو فیصلے آئے وہ 3 فیصلے تھے اس مقدمے کے حوالے سے. ایک فیصلہ اکثریتی تھا 8 جج صاحبان کا، اس فیصلے کے حوالے سے ریویو مانگا گیا ہے. 2 اقلیتی فیصلے تھے، ایک جسٹس مندوخیل صاحب کا اور جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا. وہ فیصلہ جو تھا اس نے کسی حد تک 8 جج صاحبان سے اتفاق کیا اور ایک حد تک اتفاق نہیں کیا. تیسرا فیصلہ تھا جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم اختر افغان کا، جنہوں نے سراسر ایک بھی سیٹ پی ٹی آئی کو دینے سے انکار کیا، پی ٹی آئی کا جو وجود ہے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کیا. اور نہ صرف یہ، انہوں نے ایک اپنے فیصلے میں لکھ بھی دیا کہ جو اکثریتی فیصلہ ہے اس پہ عمل نہ کیا جائے. تو یہ 3 فیصلے ہیں اور یہ جج صاحبان اپنی اپنی جگہ کھڑے ہوئے ہیں جہاں 12 جولائی کو تھے. آج یہ بھی میں نے گزارش کی کہ اب 8 جج صاحبان کا اکثریتی فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. آپ کی اس وقت کوئی بھی رائے ہو، اب آپ نے سپریم کورٹ کی رائے کو دیکھنا ہے، اکثریت کی رائے کو دیکھنا ہے
اور یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس رائے کو جو ہمارے ریویو کے حوالے سے قواعد ہیں اس رائے کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. تو یہ ہے مقدمہ سپریم کورٹ کے سامنے. سلمان صاحب، جہاں آپ آئین کی بحالی کی بات کرتے ہیں، آپ آئینی حقوق کی بات کرتے ہیں، آپ ریلیف کی نہیں، آپ انصاف کی بات کرتے ہیں، آپ عوامی رائے کی بات کرتے ہیں. آپ نے آج ماضی کے سپریم کورٹ کے رول کے بھی حوالہ دیتے ہوئے کہا، لیکن بظاہر تو موجودہ بینچ کے جو ریمارکس ہیں، جس میں جہاں پر آپ کے ڈاکیومنٹس کی سبمیشن کے بھی لحاظ سے اگر کہا جائے کہ یہ پرائیویٹ ریکارڈ ہے اور یہ پبلک دستاویزات نہیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کنسیلمنٹ آف فیکٹس کے معاملے کو بھی اگر اس پر بھی بینچ کی آئی بروز ریز بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں ہو پا رہی، تو یہ کتنا پریشان کن، کتنا ورینگ ہے یہ اس ملک کے لیے. اور آپ کو لگتا ہے کہ بینچ ریسیپٹیو نہیں ہے آپ کے تمام آرگیومنٹ سے متعلق؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. مجھے لگتا ہے ریسیپٹیو ضرور ہے. دیکھیں، پریشان کن تو پاکستان کی صورتحال عمومی طور پہ ہے. پاکستان میں اس وقت آئین اور قانون پہ ایک شدید نوعیت کا حملہ ہے. 26ویں آئینی ترمیم اسی حملے کا ایک حصہ ہے. تو پریشان کن تو ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اس فیصلے کو لکھنے والے 4 جج صاحبان جو آج بھی سپریم کورٹ کے جج ہیں، ان کو اس بینچ سے علیحدہ کر دیا گیا. ماضی میں پی سی او کے ذریعے ججوں کو علیحدہ کیا جاتا تھا، اب 26ویں ترمیم کے ذریعے ججوں کو علیحدہ کیا گیا. اور یہ بات بھی میں نے عدالت کے سامنے رکھی کہ اب چونکہ ان جج صاحبان کو علیحدہ کر دیا گیا ہے، وہ اپنی رائے کا دفاع کرنے کے لیے یہاں موجود نہیں ہیں، لہٰذا آپ پہ اب ایک بھاری ذمہ داری ہے کہ ان کی رائے کو آپ پرکھیں ان اصولوں کے تحت جو ریویو کے حوالے سے وضع کیے جا چکے ہیں. اس وقت پارٹی کے اندر جو آپ لوگ کی جو ایک سچویشن سامنے اور بلکہ باقاعدہ طور پہ وہ سرفیس کر چکی سلمان صاحب، جہاں پر گنڈاپور صاحب کہیں کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا، یہ جو بجٹ منظوری کا جو پورا معاملہ تھا اس کی بڑی ڈیٹیلز ہمارے سامنے آئی. یہ سب کچھ بھی ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ گنڈاپور صاحب کہتے ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کی جو سوچ ہے اس کی وہ ڈیسیشن جو ہے وہ بالکل ان کی سوچ کی عکاس کرتا ہے. بنیادی طور پہ فیصلہ ہوا کیا تھا؟ کیونکہ آج آپ کا ورکر بھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر سارے جو جمع ہوئے تھے وہ سوال کر رہے تھے غداری کے، اب باقاعدہ نعرے لگائے جا رہے. سوال ہو رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے جب اگر ہدایت دی تھی کہ ان کی منظوری کے بغیر بجٹ منظور نہیں ہوگا تو پھر منظور کیوں ہوا؟ ایک میٹنگ ہوئی خیبر پختونخوا پارلیمانی پارٹی کی 22 جون کو. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ خان صاحب سے ملاقات کی کوشش ضرور کی جائے، لیکن اگر ملاقات نہیں ہوتی تو بجٹ بہرحال ہمیں پاس کرنا ہے، ورنہ ایک بحران پیدا ہو جائے گا. جن لوگوں نے عوام نے منتخب کیا ہے اس عوام کو آپ ایک معاشی اور مالیات میں نہیں دھکیل سکتے. یہ معاملہ جو خیبر پختونخوا پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ تھا، یہ پارٹی کی پولیٹیکل کمیٹی، سیاسی کمیٹی کے سامنے رکھا گیا 22 تاریخ کی شام، اور وہاں یہی فیصلہ ہوا کہ خان صاحب سے ملاقات کی کوشش جاری رہے، لیکن اگر ملاقات نہیں ہو پاتی تو پھر جو آخری دن بنتا ہے اس کے آس پاس اس بجٹ کو ضرور پاس کر لیا جائے. یہ فیصلہ ہو گیا اور یہ بالکل خان صاحب کے ویژن کے مطابق تھا. اور اس کی توثیق تب ہوئی جب 24 تاریخ کو خان صاحب سے ملاقات ہوئی. اس سے پہلے 23 تاریخ کو بجٹ پاس ہو چکا تھا. خان صاحب نے کسی برہمی کا اظہار نہیں کیا، انہوں نے بات کو بالکل سمجھا اور اتنا ہی کہا کہ اس میں اگر کوئی تبدیلی کرنا ہوئی تو میں مشاورت کے بعد کہہ دوں گا کہ کیا تبدیلی کی جائے. تو اس معاملے کو میں سمجھتا ہوں غیر ضروری طور پر بڑھاوا دیا گیا ہے. لیکن بڑھاوا کیسے ملا سلمان صاحب؟ کیونکہ علیمہ صاحبہ نے کہا کہ عمران خان مائنس ہو گیا یہ اس ڈیسیشن کے ہی پیش نظر. دیکھیں، یہ گفتگو ہے، جذبات میں گفتگو ہو جاتی ہے اور اس کا ظاہر ایک اثر ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ. ہمارے جو دوست ہیں، جو ہمارے سپورٹر ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو جان بوجھ کے بٹھایا گیا ہے پارٹی پہ، پارٹی کی لیڈرشپ پہ حملہ کرنے کے لیے. ہر طرح کے لوگ موجود ہیں. تو ایک موقع تو بن گیا، لیکن یہ ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں. آپ دیکھیں گی 2-4 دن میں یہ بات. پر یہ آپ کے لیے بھی ایک سرپرائز تھا کیونکہ آپ نے بھی ٹویٹ کیا اور کہا کہ یہ آپ کے لیے بھی سرپرائز تھا 23 تاریخ کو جس طرح سے یہ منظور ہو گیا اچانک. 23 تاریخ دیکھیں، میرے لیے بجٹ کا پاس ہونا سرپرائز نہیں، 23 تاریخ سرپرائز تھی. یہ تو فیصلہ ہم نے 22 کو کر لیا تھا نا کہ ہم نے صوبے کو مالیاتی بحران کا شکار نہیں ہونے دینا. جو بھی آخری تاریخ بنے گی 27 ہو یا 30 ہو، اس کے آس پاس ہم نے بجٹ کو پاس کرنا ہے. لیکن 23 تاریخ کو پاس ہوا، وہ میرے لیے باعث حیرت تھا. اس کا جواز ہے علی امین صاحب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی
دیتی ہے وہ جواز، وہ ایک اندرونی مکالمہ ہے جو کیا جا سکتا ہے. نہیں لیکن وہ اندرونی لیکن میری مکالمہ نظر ابھی میں پبلکلی اس میں ہو کوئی- رہا ہے سلمان صاحب، کیونکہ علی امین صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی بات نہیں. میسیجز اور ٹویٹس پر فیصلے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو ہم ان میں سے نہیں ہیں. شیخ وقاص اکرم صاحب ہے، وہ برملا آ کے ایون ہمارے شو پہ انہوں نے گزشتہ روز کہا کہ سیکرٹری جنرل کی اس وقت ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف میں ڈسپلن کو مینٹین کرے. سو اگر ڈسپلن مینٹین نہیں ہے تو یہ تمام غلبہ آپ کی طرف ہے. نہیں دیکھیں، یہ تو جو بات ہوئی ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہوئی ہے. پارٹی کے اندر بالکل وضاحت ہے کہ جو 22 جون کا فیصلہ تھا وہ درست فیصلہ تھا. خان صاحب کے کسی ویژن کی نفی نہیں ہوئی. یہ بہتر ہوتا کہ بجٹ 23 تاریخ کو پاس نہ ہوتا، اس کے بعد پاس ہو جاتا 27 یا 30 جیسا کہ ہم کہہ رہے ہیں. لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس سے کوئی پارٹی کو بہت نقصان پہنچا ہے یا خان صاحب جو ہیں ان کی کسی ہدایت کی ایسی نفی ہو گئی ہے کہ جس سے وہ غیر اہم ہو گئے ہیں. -1 کہنا میں سمجھتا ہوں زیادتی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. خان صاحب سے بالکل ہدایت لی جائے گی، مشاورت جاری رہے گی. بجٹ کو بہرحال پاس ہونا تھا. خان صاحب سے مشاورت ہو جائے تو بہت اچھا ہے، ہو جاتی تو بہت اچھا تھا، لیکن یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مشاورت نہیں ہونے دی گئی. تو یہ ہے ایک معاملہ، لیکن میں سمجھتا ہوں اس کی کوئی مدت بہت زیادہ نہیں ہوگی. ایسی باتیں اٹھتی ہیں اور پھر وہ بیٹھ جاتی ہیں. 2-4 دن دیجیے اس بات کو. بہت شکریہ سلمان صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. اور اسی کے ساتھ ہی پروگرام کی ٹیم علینا شگری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.